एक मोहब्बत तो कई बार भी हो सकती है। एक मोहब्बत तो कई बार भी हो सकती है। एक ही शख्स कई बार नहीं हो सकता। एक मोहब्बत तो कई बार भी हो सकती है। एक ही शख्स कई बार नहीं हो सकता। और जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है। जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है, खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। आदावर्स है दोस्तों, मैं आपका दोस्त आयतुल्ला आयत उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों का पुरजोश इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मीर तकी मीर की एक मशहूर गज़ल की तशरीह करेंगे जो कि हर जगह के निसाब में शामिल है। ये यूपीएससी के निसाब में भी शामिल है और स्टेट सिविल सर्विसेज के निसाब में भी शामिल है। और ख़ास करके ये गज़ल जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के नसाब में शामिल और मशहूर गज़ल है। तो ये मैंने किया नहीं था, हालांकि जो गज़लें शामिल हैं जेपीएससी में उन सारे गज़लों की तशरीह मैंने डाल दिया है, बस ये बची हुई थी तो मैंने सोचा ये भी डाल दूं। तो ये सारे सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही अहम है और बहुत ही मशहूर गज़ल है ये। तो इस गज़ल की तशरीह इस वीडियो में करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। दोस्तों, ये गज़ल का मतला है कि मुँह तका ही करे है, मुँह तका ही करे है जिस तिसका, हैरती है ये आईना किसका। मुँह तका ही करे है जिस तिसका, हैरती है ये आईना किसका। अब देखिए कि आईना के बारे में है कि क्या एक कैफियत है। कैफियत ये है कि मुँह तका ही करे है जिस तिसका, कि आईना के सामने जब हम देखते हैं तो आईना तो बेजान चीज़ है, वो तो बोल नहीं सकती है, तो वो क्या करता है, हमारा मुंह तकता है। तो मुंह तका ही करे है जिस तिसका, हैरती है ये आईना किसका। हैरती होना से मतलब ये है कि हम हैरती कब होते हैं, हम कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं, कोई ऐसी जो है नायाब चीज़ देख लेते हैं या खूबसूरत चीज़ देख लेते हैं कि हम हैरत में हो जाते हैं कि ये क्या है। तो उसी तरह से शायर का कहना है कि ये जो आईना है ये दरअसल शायर का इशारा महबूब की तरफ है कि इसने एक बार मेरे महबूब को देख लिया था आईने ने। अब क्या है कि आईना हैरती बना हुआ है और जिस तिसका मुंह देख रहा है। उसी बात को शायर कह रहा है कि मुंह तका ही करे है जिस तिसका, हैरती है ये आईना किसका। आप इस तरह से इसकी तशरीह कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, ये शेर बड़ा ही मशहूर है और हर कोई जानता है, बच्चे बच्चे को मालूम है ये शेर कि शाम से कुछ बुझा सा रहता हूँ, दिल हुआ है चरागे मुफलिस का। तो शाम से कुछ बुझा सा रहता हूँ, दिल हुआ है चराग मुफलिस का। तो आप देखिए कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा पेचीदगी नहीं है। शायर अपने दुख दर्द को बयान कर रहा है कि मुफलिस का चराग जिस तरह से शाम से कुछ बुझा सा रहता है, ये कुछ ये नहीं कि पूरी तरह से बुझा के रखता है, कि जो मुफलिस होते हैं, अभी तो चरागों का चलन कम है पर पुराने ज़माने में होता था ऐसा कि शाम को थोड़ी देर चलाया और उसके बाद जो है उसको बुझा देता था कि भाई उतना तेल नहीं है तो जो हम रात भर चला के रखें। तो शायर कह रहा है कि वही कैफियत जो है कुछ मेरे दिल का है कि शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल मेरा कैसा हो गया है, मुफलिस के चराग के जैसा हो गया है। और इस शेर में शायर अपने दुख दर्द का इजहार करता है। और आप जानते हैं कि मीर के यहाँ दुख दर्द ज़्यादा है। मीर की शायरी को जो है ख्वाजा अहमद फारूकी ने दिल और दिल्ली का मरसिया कहा है। दिल और दिल्ली का मरसिया कहा है ख्वाजा अहमद फारूकी ने मीर की शायरी को। ख्वाजा अहमद फारूकी कौन है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बानी हैं, फाउंडर हैं डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये शेर देखिए। इस शेर में शायर कह रहा है कि थे बूढ़े मुग बच्चों के तेवर लेक, थे बूढ़े मुग बच्चों के तेवर लेक, शेख मैखाने से भला खिसका। तो थे बूढ़े मुग बच्चों कहते हैं कि शराब पिलाने वाला जो होता है, अगर वो मेल है तो उसको हम मुग बच्चों बोलते हैं।
کہ لڑکے ہوتے ہیں شراب پلانے والے، اس کو مگ بچوں بولتے ہیں، مگ بچ، اور اس کا پلل ہے مگ بچوں. تو تھے برے مگ بچوں کے تیور لیک، لیک ہے مطلب لیکن، وہ پرانے زمانے میں اس طرح کی اردو استعمال ہوتی تھی، تو لیکن کو لیک لکھ دیا تو لیکن ہے یہ. تو تھے برے مگ بچوں کے تیور لیک. شاعر کہہ رہا ہے کہ شراب پلانے والے لڑکے کا تیور بہت ہی چڑھا ہوا تھا، بہت ہی برا تیور تھا کہ برے مگ بچوں کے تیور لیک. لیکن پھر بھی کیا ہوا کہ شیخ میں خانے سے بھلا کھسکا. بھلا کھسکا ہونا مطلب کہ پی کر کے کھسکا. بھلا سے مطلب بھلائی ہے کہ اچھا ہوا، اچھا بھلا انسان تھا، ایسے ہم لوگ بولتے ہیں. تو شیخ نے کیا کیا کہ پھر بھی اس نے شراب پیا. یہاں پہ شیخ کی بات ہو رہی، جو شیخ کا مطلب یہ نہیں کہ ذات میں جو شیخ ہوتا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. اردو میں شیخ استعمال ہوتا ہے، جانتے ہوں گے آپ، جو کہ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے شیخ استعمال ہوتا ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جب شیخ، یہ متقی یا پرہیزگار لوگ میں خانے پہنچا تو شراب پلانے والے لڑکے نے کہا، ارے شیخ آپ یہاں تشریف لے آئے، اور آپ کو تو یہاں نہیں ہونا چاہیے، یہاں تو کوئی ایسا انسان آتا نہیں ہے، بیوڑے لوگ آتے ہیں یہاں پہ. تو پھر بھی اتنا دھتکارنے کے باوجود بھی جو ہے شیخ ایسا کیا کہ وہ شراب پی کے ہی نکلا وہاں سے. تو اس طرح کی کیفیت ہے اس شعر میں. اور کچھ اور آپ مطلب اپنے طرح سے نکال سکتے ہیں، لیکن میری سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے. اور اس کا مطلب جو ہے شمس الرحمن فاروقی نے بیان کیا ہے، ان کی کتاب ہے، تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اس شعر میں آتے ہیں دوستو. شاعر کہتا ہے کہ داغ آنکھوں سے کھل رہے ہیں سب، داغ آنکھوں سے کھل رہے ہیں سب، ہاتھ دستہ ہوا ہے نرگس کا. تو داغ آنکھوں سے کھلنا، یعنی کہ آنکھوں سے کھلنا کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھ کے جیسے کھلنا. داغ آنکھوں کے جیسے کھلنا، یعنی کہ داغ ہے وہ آنکھوں کے جیسے کھل رہا ہے. مطلب یہ تشبیہ دے کے بتا رہا ہے کہ آنکھ کے جیسے داغ کھل رہے ہیں. ہاتھ دستہ ہوا ہے نرگس کا. تو نرگس جانتے ہیں آپ پھول ہے، اور اس کا بھی تعلق آنکھ سے ہے، کیونکہ اردو شاعری میں آنکھوں کو نرگس سے تشبیہ دی جاتی ہے. نرگسی آنکھیں آپ سنے ہوں گے. تو داغ آنکھوں سے کھل رہے ہیں سب. تو داغ یہاں کون سے داغ ہے؟ وہ محبت کی داغ ہے، عشق کی داغ ہے. اور اس کے علاوہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے محبوب کا نام جو ہے لکھ لیتے تھے ہاتھ پر، کاٹ کر کے بلڈ سے، مطلب ایسے کر کے لکھ لیتے تھے، یا گدوا لیتے تھے، یا کچھ اس طرح کا کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں. تو اس داغ کی بات ہو رہی ہے، یا پھر محبت میں جو داغ جو نظر نہیں آتا ہے، تو اس داغ کی بات ہو رہی ہے کہ جو داغ تھا، جو محبت میں ملا ہوا غم ہے مجھے، جو داغ ہے وہ آنکھوں سے کھل رہے ہیں، یعنی کہ آنکھوں کے جیسے کھل رہے ہیں. اور کسی انسان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. جب ہم ان کی نظر، جو ہماری نظر ملتی ہے تو ہم آئیز کانٹیکٹ ہی تو ہوتا ہے پہلے. تو اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ داغ آنکھوں سے کھل رہے ہیں سب، ہاتھ دستہ ہوا ہے نرگس کا. تو اس جو نرگس ہے نا، نرگس بھی آنکھ کے لیے استعمال ہوا ہے کہ نرگس کا جو ہاتھ ہے وہ دستہ ہونا، یعنی گل دستہ یا کچھ اس طرح کا جو پیمانہ ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. دستہ جماعت کو بھی کہتے ہیں، دستہ جماعت کو بھی کہتے ہیں. تو کیا ہو گیا یہاں پہ؟ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اتنے داغ ہیں کہ وہ داغوں کا دستہ ہو گیا ہے، اور وہ نرگس کے جیسے ہے. تو نرگس جیسے آپ دیکھتے ہوں گے، نرگس کا آپ نے دیکھا ہے پھول یا نہیں دیکھا ہے خدا جانے، تو وہ آنکھوں کے جیسا اس کا شیپ ہوتا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ بہت سارے داغ ہیں اور وہ آنکھوں کے جیسے کھل رہے ہیں. بس اتنا سا ہی آپ ایکسپلین کر دیجئے گا. اور اس شعر میں دیکھیے دوستو، کہہ رہا ہے کہ بحر کم ظرف ہے بسان حباب. تو یہ حباب ہے، اس کو حباب مت پڑھیے گا. بحر کم ظرف ہے بسان حباب، کاسا لیس اب ہوا ہے تو جس کا. اور یہ شعر بھی ایک ہی تسلسل میں ہے، یعنی کہ خیال کا تسلسل ہے دونوں میں. تو اب دیکھیے کہ بحر کم ظرف ہے بسان حباب، کاسا لیس. بحر جانتے ہوں گے آپ، بحر سمندر کو کہتے ہیں، بحر اعظم بر اعظم ہوتا ہے.
تو وہ بحر ہے، تو بحر کم ظرف ہے بسان حباب، کاسا لیس اب ہوا ہے تو جس کا۔ کاسا لیس ہونا، کاسا کئی بار آ چکا ہے پہلے میری تشریح میں۔ کاسا کہتے ہیں اس کٹورے کو جس سے ہم بھیک مانگتے ہیں، تو کاسا لیس، لیس یعنی کاسا کے ساتھ ہونا، لیس استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ ہونے کو لیس کہتے ہیں۔ کہتا نہیں ہے کہ اتنے سارے لوگ ہتھیار سے لیس وہاں چلے گئے تو یہ لیس ہے، تو کاسا لیس اب ہوا ہے تو جس کا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ تو جس کا کاسا لیس ہوا ہے، تو جس سے جو ہے مانگ رہا ہے، وہ کم ظرف ہے۔ کم ظرف کون؟ بحر کم ظرف ہے بسان حباب، کاسا لیس اب ہوا ہے تو جس کا۔ اب اس شعر میں بھی ایک ہی بات ہے، اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ فیض اے ابر چشم تر سے اٹھا۔ کہہ رہا ہے کہ چشم تر سے اٹھا، جو ابر ہے، ابر بادل کو کہتے ہیں، تو بادل کہاں سے آیا؟ باہر سے ہی تو آیا ہے کہ سمندر کا پانی بھاپ بن کے اوپر اٹھا تو وہ بادل بن گیا۔ تو کہہ رہا ہے کہ فیض جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے یا بادل برستا ہے، فصل ہوتا ہے اور ہریالی ہوتی ہے زمین پر، تو یہ فیض کہاں سے آیا؟ یہ فیض، یہ بھلائی، یہ جو ہے کہاں سے آیا؟ یہ ابر میں، تو یہ چشم تر سے اٹھا۔ فیض اے ابر چشم تر سے اٹھا، آج دامن وسیع ہے اس کا، آج دامن وسیع ہے اس کا۔ یعنی کہ جو ایک سائنسی کیفیات کو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو آسمان سے بادل برستا ہے تو وہ سمندر کے پانی کا ہی ہوتا ہے، سمندر کا پانی بھاپ بن کے اوپر اٹھا تو وہی برستا ہے۔ تو اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ فیض اے ابر چشم تر سے اٹھا اور آج دامن وسیع ہے اس کا۔ آج اگر دامن وسیع ہے کس کا؟ ابر کا، بادل کا، تو یہ جو ہے یہ فیض کہاں سے آیا؟ یہ فیض یہ فیض جو ہے چشم تر سے اٹھا ہے۔ اس طرح کی کیفیت اس میں شاعر بیان کرتا ہے۔ اب یہ آخری شعر ہے جس کو کہ مقطع کا شعر بولتے ہیں۔ یہ آسان ہے، بالکل سامنے کا ہے کہ تاب کس کو جو حال میر سنے، تاب کس کو جو حال میر سنے، تاب کس کو جو حال میر سنے، حال ہی اور کچھ ہے مجلس کا۔ یعنی کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ تاب کس کو جو حال میر سنے، یعنی میرا حال سنے، یہ اتنی تاب نہیں ہے کسی کے اندر اور کوئی میرا حال نہیں سن سکتا ہے۔ اور حال ہی ثانی مصرع میں ہے کہ حال ہی اور کچھ ہے مجلس کا۔ تو مجلس کا حال یہ ہے کہ مجلس میں اچھی اچھی باتیں لوگ سننا چاہ رہے ہیں، خوشی والی باتیں سننا چاہ رہے ہیں، ایسی باتیں سننا چاہ رہے ہیں جس کو سن کر کے جو ہے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اور میرا حال تو ویسا ہے نہیں کہ جو ہم اچھی باتیں سنائیں یا خوشی والی باتیں سنائیں، میرے اندر تو غم ہی غم ہے۔ تو میرے حال سننے کا تاب کون لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ تاب کس کو جو حال میر سنے، حال ہی اور کچھ ہے مجلس کا۔ تو ٹھیک ہے دوستو، ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔